बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर आवाज़ के बहुत ही कदरमंद नाज़रीन, अमीन यूसुफ़ज़ई हूँ, इस्लामाबाद E11 में मौजूद हूँ। मुहतरम परखंद इकबाल साहब किसी तारुफ के मुहताज नहीं। परखंद इकबाल साहब के बारे में कुछ बताता चलूँ। परखंद इकबाल साहब साबिका CDA चेयरमैन, साबिका डायरेक्टर जनरल नेशनल पुलिस ब्यूरो और मौजूदा खैबर आवाज़ TV का डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस्लामाबाद है, हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ इसके साथ बात करेंगे मौजूदा मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर, और जो सैलाबी सूरत हाल हमारे मुल्क में आजकल चल रही उसके बारे में परखंद इकबाल साहब से बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं खैबर आवाज़ TV का और आप सब का बहुत ज़्यादा ममनून हूँ कि आप लोगों ने तकलीफ़ की और यहाँ आए मुझे इंटरव्यू करने के लिए। बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू सर। प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा और आपसे मैं पहला सवाल पूछूंगा, क्योंकि आजकल आपको पता है कि पूरे मुल्क में सवात से लेकर बलूचिस्तान और सिंध तक पूरे मुल्क जो है ना वो सैलाब के लपेट में है। तो सर कौम भी तकलीफ़ में है, तो इस सूरत हाल में आप गवर्नमेंट को और जो अपोजिशन है उनके जितनी भी पार्टी हैं उनकी कारकर्दगी को किस निगाह से देखते हैं, और इनकी कारकर्दगी से और इनकी जो सहूलियात आवाम को पहुंचाने में कितने हद तक सर ये कामयाब हुए हैं? सर सबसे पहले तो मैं एक इंतहाई गम का इजहार करता हूँ कि आज हमारे आवाम, हमारा गरीब बहुत दुखों में है, और अफसोस से मैं कहता हूँ कि 2 महीने पहले तो हमारे पास सिंध में पीने का पानी नहीं था, और ये कहा जाता था कि सिंध में जानवरों के पीने के पानी नहीं है और जानवर मर रहे हैं। और उसके एग्जैक्टली 2-2.5 महीने के बाद फिर इतना फ्लड आया कि वो उन जानवरों को भी बहा के ले गया और बेतहाशा बिल्डिंग्स को भी उड़ा के ले गया और लोगों को भी उड़ा के ले गया। और अभी फिर जिस तरह हम रूटीन में निकलते हैं कि जनाब लोगों को हम आटे की बोरियां पहुंचाते हैं और दुनिया जहान में अपनी बेइज्जती करके वहां से हम इमदाद मांगते हैं, ये सिलसिला कोई आज का नहीं है, ये सिलसिला 75 साल से यही हो रहा है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि कानून का अमल दरामद नहीं है। या तो कानून बनाने वाले जो है वो पॉलिटिशियंस हैं और वो किसी क्वालिफ़िकेशन से या किसी एक्सपीरियंस से नहीं आते, बल्कि वो वोट्स लेकर आते हैं। कानून साजी में जो प्रोफेशनल का किरदार है मुझे वो नज़र नहीं आता, और पॉलिटिशियंस के साथ साथ जो हुकूमती मशीनरी है उसमें भी मुझे प्रोफेशनल बिल्कुल नज़र नहीं आता। इस मुल्क में जब तक प्रोफेशनल्स को आप आगे लेकर नहीं आएंगे ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग अपनी मर्ज़ी से दरियाओं के ऊपर अपने होटल्स बनाते हैं, नालों के ऊपर मकान बनाते हैं। क्या वहाँ पर कौंसल लेवल पे, तहसील लेवल पे, ज़िली लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे जो दरिया जहाँ मौजूद है, जो नाला जहाँ मौजूद है, जहाँ लोग आबादियाँ कर रहे हैं, क्या वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ सोई हुई है? या तो एडमिनिस्ट्रेशन जानता नहीं है कि ये क्या हो रहा है। यहाँ भी कोई प्रोफेशनल को बिठाना चाहिए कि हर दरिया के साथ 60 फुट लेफ़्ट और 60 फुट राइट पे क्यों आबादियाँ बनती हैं। ये आफत नहीं होता, ये हम आफत बनवा देते हैं। होटल गिरते हैं, मकान गिरते हैं, और हमारे जानवर, हमारा हिफाजती, हमारा जितनी भी चीज़ें हैं, वॉल्स, हिफाजती वॉल्स, बहुत कुछ जो है वो दरिया बहा के लेके जाता है। वो इसलिए कि मेरे ख़्याल में हमें ये तो पता नहीं है कि मकान को दरिया के इतने दरमियान में नहीं बनाना चाहिए, होटल को दरिया के हुदूद में नहीं बनाना चाहिए, और या तो वो बंदा नहीं जानता, लेकिन मेरे ख़्याल में वो तो अपने कारोबार के लिए उसकी आंखें बंद होती हैं। लेकिन जो इंतज़ामिया वहाँ मौजूद है वो या तो जानते नहीं है या उनके साथ मिली हुई है। तो हमें यहाँ बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि हम एटलीस्ट एक ज़ाब्ता बनाएं
اور وہ ضابطہ جو ہے وہ ہم تحصیل ایڈمنسٹریشن کو دیں، ضلعی ایڈمنسٹریشن کو دیں، اور اس پر واقعی پراپر امپلیمنٹیشن کے لیے کہیں کہ اگر آئندہ کے لیے کسی بھی دریا، کسی بھی نالے کے حدود میں اگر بلڈنگ بن گیا، اگر کوئی گھر بن گیا، تو ذمہ دار وہ آدمی نہیں ہوگا ہوٹل والا، ذمہ دار وہ گھر والا نہیں ہوگا، ذمہ دار وہاں کا ایڈمنسٹریشن ہوگا۔ یہ سیلاب آج پہلی بار نہیں آیا، یہ سیلاب ہم نے بہت دیکھے ہیں۔ 2010 میں تباہی آئی تھی، اور پھر ہم در بدر پھرتے تھے اور لوگوں سے امداد کی اپیلیں کرتے تھے اور نمبر بناتے تھے کہ جناب قطر سے اتنا پیسہ آیا، دبئی سے اتنا پیسہ آیا، سعودی عرب سے اتنا پیسہ آیا۔ شرم کا مقام ہے کہ ایک نیوکلیئر پاورڈ کنٹری، دنیا ان کا عزت کرتا ہے، اتنی مضبوط سٹرانگ آرمی، اتنی زرخیز زمین، اتنی وافر مقدار میں پانی موجود ہے جس کو ایڈمنسٹر نہیں کیا گیا۔ میں ایمان سے کہتا ہوں کہ اگر آج تربیلا ڈیم کے اوپر والا ڈیم بھی بن چکا ہوتا اور تربیلا ڈیم کے نیچے کالا باغ بن چکا ہوتا تو پانی کمپلیٹ ہمارے کنٹرول میں ہوتی۔ دریائے سندھ کے تربیلا ڈیم تک پورا دریا ایڈمنسٹرڈ ہے، لیکن جہاں سے دریائے کابل کا پانی آتا ہے اور اٹک کے مقام پر گرتا ہے، وہاں سے پھر نیچے جنوبی پنجاب کی طرف اور سندھ کی طرف کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اگر کالا باغ بنتا تو یہ پانی بھی کنٹرول ہو جاتا۔ لیکن اور اگر میں بتا دوں، اگر ممن ڈیم کمپلیٹ ہوتا، منڈا ڈیم جس کو ہم کہتے ہیں، تو نوشیرہ کو اور جو نیچے کافی سارے نشیبی علاقے ہیں ان کو بھی پرابلم نہ ہوتا۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ سیلاب آتے ہیں اور جب سیلاب گزر جاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں اور ہم سو جاتے ہیں اور پھر وہی کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ حکومت اگر نہیں جانتے تو اس کو جاننا چاہیے کہ انرجی کے ہیڈس کو انرجی کوالیفائڈ لوگوں کو دیں، ایجوکیشنس کے ہیڈ کو ایجوکیشنسٹ کو دیں، فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ جو ہے وہ فارسٹر ہونا چاہیے، اور اسی طرح ایگریکلچر کے ہیڈ کو ایگریکلچرسٹ ہونا چاہیے۔ ان سارے جو میں نے نام لیے، ان کی یونیورسٹیاں موجود ہیں، ان میں سے بڑے بڑے لوگ پی ایچ ڈی کر کے نکلتے ہیں لیکن ان کو جاب نہیں ملتا، وہ آگے نہیں آتے۔ آگے ایڈمنسٹریشن کچھ اور لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جن سے یہ ملک سنبھالا نہیں جاتا۔ لہٰذا میں تو یہی کہوں گا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، ابھی ہمیں عوام کا سوچنا پڑے گا۔ جب بھی کوئی آفت آتی ہے، جب بھی کوئی ایسی سیلابی سچویشن بنتی ہے، جب لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جب ہمارے فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے، ہمارے گھروں کو نقصان پہنچتا ہے، ہمیں مانیٹری پرابلمز ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم فوراً اس کو آفت زدہ قرار دیتے ہیں اور پھر ہم بھیک مانگنے پہ آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں پلاننگ کی ضرورت ہے، ہمیں پروفیشنلز کو آگے لانے کی ضرورت ہے، اور نئے سرے سے ایک ہمیں اس پر قانون سازی کرنی چاہیے کہ بھائی اگر سیلاب آتا ہے تو ہم اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اتنی اچھی زمین اللہ نے بہت کم ممالک کو دی ہے جتنی اچھی زمین ہماری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فصل کا تیسرا حصہ ایٹ لیسٹ ضائع ہو گیا۔ وہ پانی جو ہمیں سٹور کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ ہم سردیوں میں اپنے فصلوں کو دیتے اور اس سے بجلی بناتے، وہ فلڈ کی شکل میں ہمارے گھروں کو اور ہمارے جانوروں کو اور ہمارے فصلوں کو اٹھا کے لے گیا ہے، اور ہم پھر وہی کے وہی رہ گئے جو ہم 20 سال پہلے تھے۔ تو میرے خیال ہے کہ حکومت کو اس پر اثر نو، حکومت کو اثر نو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے جس طرح پہلے سوچتے آئے ہیں۔ حکومت اس کے اوپر ایک مضبوط میٹنگ کریں، کانفرنس کریں، پروفیشنلز کو بلائیں، ان سے آرا لے لیں اور نئے سرے سے ایک نظام وضع کریں تاکہ پھر ہمیں یہ سیلابی سچویشن سے نجات مل جائے۔ اور اس کا میرا خیال ہے کہ بہترین حل جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چھوٹے اور بڑے ڈیمز کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے،
اور آج سے ایک اعلان کرنا چاہیے کہ ہم گیس پاورڈ، ہم ڈیزل پاورڈ جو ہمارے پاور پلانٹ سے ہم نہیں بننے دیں گے. ہم صرف اور صرف اپنے لوکل کول سے بجلی بنائیں گے اور ہم اپنے پانی کو سٹور کر کے ان سے بھی اریگیشن کریں گے اور ان سے بجلی بنائیں گے. میں دیکھتا ہوں کہ کیسے یہ بجلی اتنی مہنگی ہو گئی، اس لیے کہ ہم امپورٹڈ آئل سے اور امپورٹڈ ڈیزل سے اور امپورٹڈ کول سے ہم بجلی بناتے ہیں اور ان کا اپنا معیار ہے. آج ہمارا ڈالر کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہمارے لیے. ابھی جسٹ 4 مہینے پہلے 160 روپے کا ڈالر تھا اور ابھی 233-34 کا ڈالر ہے. تو کیا ہم امپورٹڈ آئل کے اوپر اور کیا ہم امپورٹڈ کول کے اوپر پاور جنریشن کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. یہ ملک ایسا ملک ہے جس میں ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. ابھی تک تو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہمارا کوئلہ خراب ہے، جی ہمارا کوئلہ کام نہیں کر سکتا. انڈیا اور پاکستان بننے سے پہلے یہ ایک ہی بر صغیر تھی. ابھی 1947 میں اس میں ایک دیوار کھڑا گیا اور ادھر کو پاکستان کہا گیا اور ادھر کو انڈیا کہا گیا. انڈیا وہاں سے 44,000 میگا واٹ بجلی بنا رہا ہے اس لوکل کول سے، لیکن ہمیں کہا گیا کہ جی ہمارے کوئلے سے بجلی نہیں بنتی کیونکہ مافیاز ہیں. آئل کے اندر جتنے مافیاز ہیں وہ نہیں بننے دیتے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے کوئلے سے، اگر ہم اپنے نیوکلیر ریسورسز سے اور ہم اپنے پانی کو کنزرو کر کے بجلی بنائیں، اور آج کل تو ایک اور بہت زبردست قسم کی ٹیکنالوجی آ چکی ہے سولر. اگر ہم سولرائزڈ کریں پورے پاکستان کو، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ بلینز آف ڈالر صرف ہائیڈل پہ یا آپ پاور اسٹیشن پہ لگاتے ہیں تو کیا یہ اس سے بہت بہتر نہیں ہے کہ آپ سولر پینل کو سبسیڈائز کریں اور چند بلینز دے دیں تو پورا ملک آپ کا 6 مہینے کے اندر سولرائزڈ ہو جائے گا اور آپ کا ملک خود بخود الیکٹریفائڈ ہو جائے گا. ضرورتیں لوگوں کی پوری ہو جائیں گی بجلی کی. لیکن افسوس یہی ہے کہ لوگ خیال نہیں کرتے اور جو خیال کرنے والے ہیں وہ حکومت میں نہیں ہوتے، وہ بھولے بسرے لوگ ہوتے ہیں، کہیں دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں. اور اگر وہ کام کرنے کا سوچے گا اور میدان میں نکلے گا تو پھر وہ FIR اس کے خلاف رجسٹر ہوں گی اور پھر اس کو بعد میں نکالا جائے گا. یہ ٹھیک ہے کہ بعد میں وہ کیسوں سے بری ہو جائے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ انجینئرز کو، آپ ڈاکٹرز کو، آپ فارسٹرز کو، آپ ایگریکلچرسٹ کو، آپ ایجوکیشنسٹ کو لائیں میدان میں، ان کے ساتھ مشاورت کریں اور اس ملک کے تمام جو پرابلمز ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. بہت اچھا ملک ہے، بہت اچھی زمین ہے، بہت اچھے دریا ہیں، بہت زیادہ نیچرل ریسورسز ہیں، لیکن ادھر ہم خیال نہیں کرتے. کبھی ہم کالا باغ کو بناتے ہیں کہ جناب اگر یہ بن گیا تو ہمارے لاشوں پر سے گزر کے بنے گا. یہ کیا بات ہوئی یار؟ ملک کے ریسورسز کو ڈیولپ کرنے کی بات ہے. اگر حکومت آپ کو یہ باور کراتا ہے، آپ کو یہ یقین دہانی کراتا ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا، KPK کو بھی، جنوبی پنجاب کو بھی، سندھ کو بھی، اگر اس سے زیادہ پانی ملے گا، جو پانی ریزرو ہو جائے گا، کنزرو ہو جائے گا، اور پھر آپ اپنے کنٹرول سے پانی کو چھوڑیں گے تو فلڈ بھی نہیں ہوگا اور آپ کو آبپاشی کے لیے اور بجلی کے لیے بے تحاشا پانی میسر ہوگا. تو میں نہیں کہتا کہ ہر ایک کام کو یا تو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے اور یا لوگ جو کام کرنے والے کام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے نہیں ہیں، اور یا وہ لوگ جو کام کرنے والے ہیں وہ نیچے کرپٹ لوگوں سے ملے ہوئے ہیں اور یہ سارا نظام چل نہیں رہا. لہٰذا میں تو کہتا ہوں کہ ایک اچھے سوچ کی ضرورت ہے. میرٹ پر لوگوں کو لے کر آئیں، یہ سمریز کا نظام ختم کرے. سیکٹری بھی میرٹ پہ آنا چاہیے، سیکٹریز کے پوسٹوں کو بھی ایڈورٹائز کرنا چاہیے. اگر ایک سیکٹری ریٹائر ہو رہا ہے تو 6 مہینے پہلے اس کے پوسٹ کو ایڈورٹائز کریں اور اس کوالیفیکیشن کے بندے کو اور اس ایکسپیرینس کے بندے کو لے کر آئیں جو ان کا حق بنتا ہے اور جو اس کام کو جانتا ہو. خدا کے لیے یہ سمریز اور اس میں 3 نام کسی کی مرضی سے ڈالے جائیں اور پھر اس میں سے ایک جو پسندیدہ ہے اس کو لیا جائے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو لیا جاتا ہے وہ اس کام کا اہل نہیں ہوتا. تو اسی طرح پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. سر دوسرے اور تیسرا آخری کوشچن کی طرف جائیں گے. سر موجودہ جو ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال چل رہے ہمارے ناظرین کو مختصر الفاظ میں سر تھوڑا اس کے ساتھ شیئر کریں.
میں چونکہ سیاسی آدمی نہیں ہوں اور اگر میں سیاسی بات کروں گا تو میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، لیکن میں صرف چونکہ ہر جگہ میں نے نوکری کی ہے، لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، میں پنجاب میں سیکٹری رہا ہوں، میں فیڈرل گورنمنٹ میں رہا ہوں، میں سندھ میں رہا ہوں، تو میں KPK کا رہنے والا ہوں. میرا ایک اپنا ذاتی تجربہ یہی ہے کہ ایک اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہونا چاہیے جو میرٹ کے اوپر آئے. اس میں کسی قسم کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کے کسی جگہ سے بھی پریشر نہیں آنا چاہیے. ایک اچھے قسم کا آزادانہ انتخابات ہوں، اور انتخابات کے بعد جو حکومت بنے گی اس حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے ہوگا کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کا تقرر کریں. اگر آپ کا منسٹر انرجی کا نہیں ہے تو پھر وہ انرجی کو کیسے لیڈ کرے گا؟ ایٹ لیسٹ اگر انرجی کا منسٹر نہیں ملتا تو کم از کم سیکٹری تو انرجی کا ملے کہ وہ انرجی کو اس ملک میں لیڈ کر سکے. اگر آپ کا ہیلتھ جو ہے، اگر ڈاکٹر آپ کو نہیں ملا منسٹر، تو کم از کم سیکٹری تو ڈاکٹر بنا دیں تاکہ وہ ہیلتھ سسٹم کو جانتا ہو. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایڈمنسٹریٹو پوسٹیں ہیں، یہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹیں بالکل نہیں ہیں، ایڈمنسٹریشن کہاں سے آ گیا اس کے اندر؟ یہ تو سارے کے سارے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی پوسٹیں ہیں، اور اچھا پلانر اور اچھا ڈیولپر جو ہوگا اپنے سیکٹر کا کوالیفائڈ، وہ اس سیکٹر کو اچھی طریقے سے چلائے گا. اور دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ میرے خیال میں موجودہ حالات میں ملک جس گراوٹ میں جا رہا ہے، ڈالر بڑھ رہا ہے، ملک کے قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ایک کے بعد دوسرا آفت آ رہا ہے، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، ہر جگہ پر آرمی کی اجازت ہونی چاہیے، آرمی کا سپورٹ ہونا چاہیے، کیونکہ آرمی کے سپورٹ کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگ کوالیفائڈ نہیں ہیں. آپ کے پاس کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں لیکن وہ بھولے بسرے ہیں، وہ گاؤں میں رہ رہے ہیں، وہ قصبوں میں رہ رہے ہیں، وہ یہاں فٹ نہیں ہو رہے ہیں آپ کے اس اسلام آباد کے اس نظام میں. اس نظام میں یہی آدمی فٹ ہوتا ہے جو لے اور دے تو وہ قابل ہے، اگر لے دے نہیں کرتا تو وہ نالائق ہے. تو اسی طرح ممالک توڑے چلتے ہیں. آپ نے سیاست کی بات کی تو میں صرف ایک لفظ کہوں گا کہ کائنڈلی انتخابات کا اعلان کیا جائے، ملک کی ساکھ کو بچایا جائے، اور ایک نئی حکومت کو آنے دو جو عوام کا فیصلہ ہو اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں، اور پھر یہ سوچا جائے کہ بہترین لوگوں کو ملک کی ڈیولپمنٹ میں لائیں تاکہ ملک کو آگے لے جایا جائے. یہی میرا سوچ ہے، اور میرے خیال میں پاکستان کے مسائل کا یہی حل ہے کہ ڈیموکریٹک حکومت ہو اور پروفیشنل لوگ ہوں تاکہ وہ فوکس طریقے سے ملک کو آگے لے کے جائیں. بہت شکریہ سر. ناظرین کرام، آپ کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا جناب فرخند اقبال صاحب نے. یہ پروگرام آپ لوگ E11 جس میں فرخند اقبال صاحب کا رہائش ہے، یہاں سے جو ہے نا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور انہوں نے سیلابی صورتحال سے اور ملک کی جو معاشی اور سیاسی صورتحال ہے اس پر تفصیلی آپ لوگوں کے ساتھ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اگلے پروگرام تک آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.